हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से। इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता दिन एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है और किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा, और उन्होंने फिर आईएमएफ का नाम भी लिया। कहाँ तक इसमें हकीकत है कि वाक़ई ऐसा है, या ये सिर्फ़ एक मज़ाक की हद तक या फिर एक बयान की हद तक ये खबर दुरुस्त है। इसके साथ-साथ हमने देखा जी कि कुछ सब्सिडीज़ देने की बात की जा रही है ना। 460 अरब जो है वो बेनज़ीर इनकम में गए हैं, और 171 बिलियन रुपीस की जो सब्सिडी है वो कराची में बिजली के मद में लोगों को मिली है। यानी अगर इस दोनों पैसों को मिलाया जाए तो ये तकरीबन 600 बिलियन रुपए बनते हैं। अ, वाक़ई हम सीरियस हैं कि हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान जिस हालात से गुज़र रहा है और जिस सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं, वो वाक़ई है, या फिर सिर्फ़ एक पानी का बुलबुला, या फिर एक हवाई बातें हम करते हैं। डिटेल में जाएँगे इस खबर के और बात करेंगे इस हवाले से। उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात करें जी इसहाक डार साहब बड़े कहते हैं, पहले कहते थे ना मेरे लेफ्ट हैंड की गेम है आईएमएफ। अब किसी ने पूछा कि जी आपकी लेफ्ट हैंड की गेम है या राइट की, तो चुप करके आगे निकल गए। फिर लोगों को कहते हैं कि यार आप लोग को लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करें? मतलब आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि आईएमएफ के बगैर भी हम जी लेंगे। हालाँकि 25 अरब डॉलर की जो पेमेंट करनी है उसके लिए आईएमएफ का प्रोग्राम ही वाहिद वो ज़रिया है जिसके थ्रू हम चल सकते हैं। अच्छा, अभी हमें एक 1 अरब डॉलर मिला है चाइना से, और ये कौन से पैसे हैं? ये लास्ट ईयर जब हमने उनसे उनको दिए थे, उन्होंने वापस हमें दोबारा, क्योंकि हमने उनको कहा था कि ये पैसे हमें आपसे दोबारा चाहिए। तो ये हम बात कर रहे होते हैं कि शायद इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर वाली कहानी हम चलाते हैं। अच्छा, सॉवरेन कंट्रीज़ क्या होती हैं? सॉवरेन कंट्रीज़ वो होती हैं जो अपने फ़ैसले अपने घर में करे। उनका बजट में क्या होगा, वो क्या टैक्स लगाएँगे, क्या टैक्स में छूट देंगे, वो खुद करते हैं। वो क्या बनाएँगे, वो खुद फ़ैसले करते हैं, वो क्या बेचेंगे, वो खुद करते हैं फ़ैसले, वो क्या उगाएँगे और वो क्या चीज़ खाएँगे। तो ये सारे फ़ैसले उनके अपने घर में होते हैं, उनको सॉवरेन कंट्रीज़ कहते हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली लास्ट पता नहीं कई डिकेड से हम यही आलाप राग रहे हैं और कहते हैं कि जी हम बड़े मजबूत मुल्क हैं, हम एक सॉवरेन मुल्क है, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। लेकिन जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है, वो अमेरिका का प्रेशर हो जो अब शायद इतना नहीं आता। अब वो आईएमएफ बेहतरीन तरीक़ाकार है उनके पास, वो कहते हैं यार इनको लोन ना दो, चीखें निकलती रहेंगी इनकी, और वाकई ऐसा होता है। तो सॉवरेनिटी किस चीज़ को हम कहते हैं? या आपके पास फॉरेन रिज़र्वायर्स इतने होते हैं, या आपके पास किसी चीज़ की इतनी प्रोडक्शन होती है जो दुनिया को ज़रूरत होती है। जिस तरह यूएई या फिर सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज़ है और पूरी दुनिया उनसे वो चीज़ खरीदती है। हर किसी की ज़रूरत है। किसी के पास लिथियम है, वो उन लोग उनसे खरीदते हैं कि यार आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स और ये सारी चीज़ें बन रही है, तो उसमें वो काम आता है और दुनिया की एक इंतहाई सख्त ज़रूरत है। फिर हम कहते हैं हम अभी तक आई एम सॉरी, हम अभी तक उस दुनिया में रह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कि हम कहते हैं आज से 20-22 साल पहले या 23 साल पहले या 25 साल पहले हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, या उससे 50-40 साल पहले हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। हम कहते हैं कि शायद इससे सॉवरेनिटी आती है। ग़ालिबन इसहाक डार साहब ये बात क्लियर ही नहीं कर रहे कि एक इदारा है जिसका नाम है आईएमएफ। हम उनके पास जाते हैं और हम उनसे कहते हैं हमें आपसे क़र्ज़ चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं ठीक है हम आपको दे देते हैं, इसकी कुछ चीज़ें आप ये 2-3 जो पेपर्स हैं, इसको आप फ़िल करें, फ़ॉर्म्स जो आप फ़िल करें और फिर हमें आप जमा करें, फिर हम देख लेंगे कि क्या करना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम थोड़ा-सा मज़ीद सोच लें। ये सारी कहानी चलती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, हम तो क्या बात है हमारी यार, हम जैसे तो लोग हैं नहीं, हम जैसे तो मुल्क है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सॉवरेनिटी नहीं हो सकती, नामुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में कि आप उनसे 8 महीनों से आप नाक रगड़ रहे हैं, उनसे पैसे माँग रहे हैं, बाकी दुनिया से पैसे माँग रहे हैं, एड माँग रहे हैं। उस दिन
طیب الرحمان نے ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کیا، حالانکہ بھی انہوں نے پیسوں کا نہیں بولا تھا، وہ تو مطلب جسٹ مل رہے تھے، حق کر رہے تھے، گلے مل رہے تھے، تو انہوں نے ہاتھ یوں کیے ہوئے اور یوں کر کے وہ مل رہے ہیں کیوں؟ یار یہ ساورن کنٹریز جو ہوتی ہیں ان کے پھر لیڈرز کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں کہ یار ہم صرف باتوں سے ساورنٹی لے کے آئیں گے، کہانیاں سنائیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، جو بھی حکومت آئیں گی. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں، جنرل اسمبلی میں تقریر کی، تو اب کہتے جی مسلم امہ کے لیڈر ہیں یہ. ابے یار مسلم امہ جو 58 مسلم کنٹریز ہیں وہ ان کو پوچھتی نہیں ہے اور کہتے یہ مسلم امہ کے لیڈر ہیں. وہ آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی 58 کنٹریز کے لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابے بھائی وہ پہلے اپنے لوگوں کی تو لڑ لے، 25-26 کروڑ جو ہمارے پاپولیشن میں، ان کی تو مطلب پوچھتے نہیں ہیں، خود چھپتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کی جی ساری عالم اسلام کی جنگ جی لڑ رہا ہے. ابے یار وہ جو جنگ لڑنی ہے وہ سعودی عربیہ جانے، ان کے پاس طاقت ہے، اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ کر لیں گے. آپ کے پاس کھانے کو دانے نہیں اور آپ کی باتیں سنو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم یہ چیزیں کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہے کہ جس سے ایک فیک قسم کا نیریٹو بلڈ اپ ہوتا ہے یا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت کیا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس وقت $4.02 بلین پڑے ہوئے ہیں. 1 بلین اگر یہ ایڈ کر دیا جائے تو $5.02 بلین کے ہمارے پاس ریزروائرز موجود ہیں. اور یہ ریزروائر کیسے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. یہ جو ہم جن کو دوست ممالک کہتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے بیچاروں کی کہ وہ ہمیں اس حالت میں بھی پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ ان کے پیسے ہیں. چلو جی ہمارے خزانے میں یہ پیسے پڑے ہوئے اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ اس وقت ان ہینڈ موجود ہے. اچھا ڈالر کا ریٹ ہے 2 روپے ایک دن میں ڈالر انکریز ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ مطلب اس طریقے سے ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے، ہمارا کنٹرول نہیں ہے. آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے یہ کر لو، کوئی اور ہمیں کہتا ہے وہ کر لو، کوئی اور ہمیں کہتا ہے یہ کر لو. تو یہ ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو بڑے بڑے میزائل ہیں، ہمارے پاس تو ایک ایٹم بم ہے، ایک ہے یا پتہ نہیں 2 ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک تو کم از کم ہوگا جو کیونکہ ہم نے ٹیسٹ ویسٹ کیا ہے. جتنے بھی ہوں گے نیوکلیئر ویپنز کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس نمبر شاید 110 ہے کہ 112 ہے. ایک رپورٹ میں نے ویسے پڑھا، میں نے ابھی تک مجھے نہیں پتا، واللہ نہیں پتا مجھے. تو ہم یہ والی باتیں کرتے ہیں. یار دیکھیں ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، بالکل آپ کریں، آپ کوشش کریں، ساورنٹی آ سکتی ہے. لیکن اس وقت اگر ہم یہ آج کی تاریخ میں یہ بات کرتے ہیں 2023 میں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ادھر بھی دوڑ رہے ہیں ادھر بھی دوڑ رہے ہیں، ادھر سے پکڑ رہے ہیں ادھر سے پکڑ رہے ہیں، ان کے پیسے لا لا کے ہم یہاں اپنے پاس رکھ رہے ہیں جو کوئی ہمیں دے دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم آواز لگاتے ہیں کہ یار ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. پاکستان ایک ساورن ملک ہے. تو ساورن تو تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک اچھی اکانومی ہوتی ہے، پھر ایک اچھا ڈیفنس ہوتا ہے، اور پھر باقی بہت ساری چیزیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں. کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ایک فیکٹر سے یہ آپ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں اگر آپ لون لیتے بھی ہیں لیکن آپ کا جو پوزیشن آپ کی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر یہ نہیں بھی دیتے تو ہمارا یار گزارا چل رہا ہے، سال 2 سال ہم ویسے ہی اس کے بغیر بھی نکال سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو ایک پوزیشن بہتر کرنے کے لیے ہم یہ لون لے رہے ہیں، کوئی ہم نے بڑا پروجیکٹ کرنا ہے یا کوئی اور چیز کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے. اچھا میں آؤں گا 2-3 چیزیں. 460 بلین روپے اور 171 بلین روپے، آلموسٹ 600 یا 650 بلین روپے، یہ دو اس میں سیکٹرز میں دیے جا رہے ہیں کہ جی بے نظیر انکم میں دے کے لوگوں کو یہ مہینے میں پتہ نہیں 3,000 کے 5,000 روپیہ دیتے. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے، ایک اکانومسٹ، اس نے کہا کہ یار آپ 460 ارب روپیہ دے رہے ہیں، اگر اس کے اوپر 1 ارب کی فیکٹری بھی آپ لگا لیں تو 460 فیکٹریاں آپ لگا سکتے ہیں پورے پاکستان میں. کتنے لوگوں کو اس سے امپلائمنٹ ملے گی اور کتنے خاندان پلیں گے. یعنی آپ ان کو بجائے اس کے کہ آپ مچھلی کھلانا سکھا رہے ہیں، آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں کہ وہ اپنی چیز خود کریں، بجائے اس کے کہ وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں گرمی میں سردی میں. یقین کریں مردان میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، میں جب وہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں بینک روڈ، بہت سارے بینکس ہیں وہاں پر،
لیکن ہر اے ٹی ایم میں اتنی لائن لگی ہوتی ہے کہ سوچ آپ. اچھا میں نے ایک دفعہ پوچھا, میں کہ یار اتنے لوگ پیسے کہتے نہیں, یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے آئے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ اپنے پتہ نہیں 10-10 12-12 ہزار روپے 3 مہینے بعد اس طرح کچھ آتا ہے تو وہ نکلوا رہے ہیں. بھائی آپ بجائے اس کے کہ یہ کر دیں. اچھا 171 ارب روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈائز بجلی ہم دیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یعنی 250 یونٹ کا جو بل ہے وہ اسلام آباد میں ہو یا پھر کے پی میں ہو, لیکن اسلام آباد میں سب سے مہنگی بجلی آتی ہے, حالانکہ یہاں پہ چوری بھی کم ہے. وہ ہے تقریباً 250 یونٹ کا جو بل ہے 250 سے 300 کے درمیان, مور دین 12,000 پاک روپیز. آپ 171 ارب روپے یہ پتہ ہے کہاں جونک کریں. یقین کریں کہ میرے جیسے آدمی جس کا اتنا آنا جانا نہیں ہے وہاں پہ, اتنا جان پہچان بھی نہیں ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کس قدر بجلی کی چوری کو بالکل ایک نارمل چیز سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہر گھر نے میٹر کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہوا. میں ہر گھر کی مطلب میرا کہنے کا مطلب موسٹلی لوگوں نے, وہ اتنی چوری وہاں پہ چل رہی ہوتی. اب یہ 171 اس کی وجہ سے ہمارا جو سرکل ہے اس کا سرکولر ڈیٹ کا وہ بڑھتا ہے, اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں یار 171 بلین ایک اور اس 25-26 ارب کے ساتھ 171 اور ایڈ کر دو. یار ہم مصیبت یہ ہے کہ شاید دنیا کی واحد قوم ہے, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے ہمارے جیسے اور بھی ہوں, خدا جانے ہوں گے, لیکن ہم میرے خیال میں تو کہتا ہوں شاید نہیں, کہ ہم ایک مسئلے کا جو الٹیمیٹ سلوشن ہے ہم کبھی اس کی طرف نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں یار آج کی بات کرو کل دیکھی جائے, رات گئی سو بات گئی. یقین کریں یہ ہمارا ایک بہت ہی ایک انفارچونیٹ قسم کا ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ. یعنی کام ہے نا, کام اچھا یار کل ہی کر لیں گے, کیا ہے آج کیا کرنا ہے, کل بھی تو اسی مہینے کے ڈیٹ ہے, مطلب 16 ہے تو 17 ہو جائے گی, 17 ہے تو 18 ہو جائے گی. یعنی ایک یعنی بائی ڈیفالٹ شاید ہم ایسے ہیں, یا بائی مینٹلی ہم اس قسم کی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو دیٹ, کہ کیوں ہم اس طرح کبھی بھی ہم اس چیز کا سلوشن پرماننٹ بیسس پہ نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. تو بھئی خاک ٹرسٹ کرے گا ہمارے اوپر جب ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ہم کس طریقے سے کام کرنے کا ایک ہنر رکھتے ہیں یا کس طریقے سے کرتے ہیں, تو پھر ان کی بات ٹھیک ہی ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ یار ہم یہ کہیں کہ ہم ساورن کنٹریز ہے تو آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. بالکل نہیں کرنا چاہیے, بالکل ایسی کی تیسی آئی ایم ایف کی کو ہمیں وہ ڈکٹیٹ کرے. لیکن بھئی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں نا, کیسے ڈکٹیٹ کرے گی پھر. ہم جاتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم مانیں گے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا نہیں مانتے تو بیٹھ جاؤ, پھر دیتے ہیں ہم آپ کو پیسے. تو یار کوئی طریقہ کار آپ نکالیں. آپ نے چین سے پکڑ لیا, آپ نے کسی اور سے پکڑ لیا, ساتھ میں بڑی بڑی کمپنیز ہمارے مارکیٹ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. آج یقین کریں ایک چیز میں تھوڑی سی کوشش کروں گا شیئر کرنے کی, وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ میں اس پہ ایک الگ بھی ویڈیو بناؤں گا, وہ بھی ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز جو بتانا چاہتا ہوں, جو دکھانا چاہتا ہوں, وہ کیا ہے, وہ میں تھوڑا سا اچھا جی یہ اچھا ہو کیا رہا ہے. ایک تو یہ کہ کسی نے مطلب بولا جو بات بڑی ویلڈ ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بری بھی لگے, کہ پاکستان کو بھی کور کمانڈر ہاؤس کا درجہ دیا جائے تاکہ اس کو لوٹنے والوں کو سزا مل سکے. بہت اچھی بات, یعنی بڑی گہری بات کی یار, جس نے بھی کی ہے لیکن کمال ہے. اچھا ایک اور جگہ پہ لکھا تھا کہ سمندری جو طوفان آیا تھا بپر جوائے, اس نے ساحل پہ جو عسکری دستے ہیں ان کو دیکھ کر سانحہ 9 مئی کی مذمت کی اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کر کے اپنا رخ جو ہے پاکستان سے موڑ کر انڈین گجرات کی طرف کر لیا. دیکھنے کو تو یار یہ مطلب ایک مطلب لائٹر نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی ایسی سیریس بات نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی باتیں دونوں کوئی غلط نہیں ہیں. دے دیں اس کو درجہ کور کمانڈر ہاؤس کا, بہترین ہو جائے گا. ایسی کی تیزی پھر کسی کی مجال ہے کہ یار وہ لوٹنے کی کوشش اس کو کرے, یہ پیسہ اٹھا کے دبئی میں شفٹ کرے, یہ پیسہ اٹھا کے لندن میں شفٹ کرے, یہ پیسہ اٹھا کے سوئس اکاؤنٹ میں ڈال لے, یہ پیسہ اٹھا کے جی امریکہ میں بزنس کرے. یہاں پہ لوگ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, اس پہ الگ بھی ویڈیو بتاؤں گا, لیکن یہ جو مسئلے ہیں اس وقت جو انڈس موٹر ہیں یعنی ٹویوٹا موٹرز, وہ اپنا پلانٹ
مہینے میں شاید 1 ویک چلاتے ہیں، کبھی 1 ویک بھی نہیں چلاتے، پورا پورا مہینہ ان کا پلانٹ بند رہتا ہے۔ اب جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ اسی طریقے سے ایٹلس ہونڈا نے بھی اس کو بند کیا ہوا ہے اپنے پلانٹ کو۔ ان کی میں کل لاسٹ یہ ویڈیو میری تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہونڈا کی کار ہے، ہونڈا سیوک، وہ گاڑی لاسٹ 3 منتھ سے ایک سنگل گاڑی کمپنی کہہ رہی کہ ہماری سیل نہیں ہوئی پورے پاکستان۔ گاڑی کی پرائز بھی میں آپ کو بتا دوں، 1,19,00,000 یا 20-21 لاکھ کے آس پاس۔ ڈیوٹیز اتنی ہے کہ اب بھائی، اور 1 کروڑ کی پھر ڈیویلیوشن کی وجہ سے کمپنی جو کار مافیا، وہ بھی ان کا کمال بہت ہے۔ وہ گاڑیوں کی قیمتیں، یہ نارملی یہ ہونڈا کی جو کار ہے یہ والی، اس سے بہت اچھی کار میکسیمم میرے خیال 3 سے 4 ملین روپوں میں کہہ رہا ہوں، باقی دنیا میں مل رہی ہے، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا پھر کسی اور جگہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہاں پہ 1,19,00,000 روپے پلس اس کی اماؤنٹ۔ اچھا، ان کے پلانٹس بند ہیں۔ اب یہ والی ساری چیزیں ہم کہتے تو ہیں کہ یار ہماری ساورنٹی ہے، ہماری اسٹیبلٹی ہے، ہماری یہ سارا کچھ ہے، لیکن کیسے؟ صرف اسحاق ڈار صاحب کی بہت اچھی سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اور یوں بیٹھ جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں تو اس سے حالات بدلیں گے؟ قطعاً نہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ کب نکلیں گے مجھے بھی نہیں پتا، اگر نکل آئے تو آپ کو بھی ضرور بتا دوں گا، اگر نہیں پتا چلا تو ضرور آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ خیر، اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔